एक्सपीरियंस नहीं है, कोई मामला नहीं। कहने लगे जी नहीं जी आप आई थी, मुझे आगे बढ़ाती रही हैं। उसमें जो महदूद अपना सामान लेके आते थे वो बेच के फिर जाते थे वहाँ से। फ़ोन किया अगली गाड़ी में वो लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे, मेरी वो सियासत है, सियासत का जो आपने पूछा ना, उस बंदे को तो सियासत में आने नहीं चाहिए। लोग तरह तरह के सोसाइटी में मौजूद हैं, मैं जो ये बताने की जरूरत नहीं है, मीडिया से आप हैं बस क्यों आता है, और मैं खुश होकर करता हूँ। थकन की कोई बात पैसे देने एक लगते थे कि यहाँ जो है ना वो एक आनंद फानन कहूँगा विद इन। एक तो ये है ना कि मामला इस समझते हैं ना कि पीटीआई जो है ना ये राज कश्मीर में फारूक हो रही है, ऐसा मामला नहीं है। पोजीशनें बदलते रहते हैं लोग जो है ना वो, मैं कहूँगा कि अब चूंकि सियासतदान जो है ना इन्होंने ही कोई रोल अदा करना है, कश्मीर की दिया हुआ है यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है, उस एतबार से तो ये कश्मीरी से कोई मामन होंगे तो जब वो इंडिया ही तक। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरे साथ आज जनाब एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मीरपुर आज़ाद कश्मीर से जनाब अब्दुल क़य्यूम कमर साहब एडवोकेट और हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक्चुअली अमेरिका और यूरोप के दौरे पे थे, तो आज हमारे साथ मुलाकात हुई है। बहुत शुक्रिया सर जी आपका, आपने टाइम दिया हमें और कीमती वक्त निकाला। आज का प्रोग्राम का मकसद यह है कि हम अपने इलाके की बातें करें, मीरपुर की बातें करें, और ताकि लोगों को तारुफ भी हो कि मीरपुर के लिए इन्होंने क्या क्या सर्व किया है, क्या क्या काम किए, और ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचे और आप इसको एंजॉय भी करें, और दूसरा ये है कि इनकी सपोर्ट भी करें। तो सबसे पहले आपका दिल की अथाह गहराइयों से अमेरिका में शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें विज़िट किया। सबसे पहला ये सवाल है कि ये सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कब आपने किया और क्यों इस सियासी जो चक्कर है इसमें आए? आप तो अच्छे भले ब्रिटिश सिटीज़न हैं, तो कैसे ख्याल आया कि यहाँ से जाके आप वहाँ पे लोगों को सर्व करें या लोगों की खिदमत करें, या क्या लोगों के लिए करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपका मशकूर हूँ, दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ थैंक यू। कि आपने एक मौका मुहैया किया है कि अपने अहबाब से जो है ना आपके इस चैनल के ज़रिए उनसे अपनी मौक़िफ़, अपनी बात करने का मौका आपने मुहैया किया है। और ख़ास तौर पे जो आपने पूछा है कि मेरा सियासत में किस तरह में आना किस तरह हुआ है, तो डॉक्टर साहब ये असबाब होते हैं जो है ना वो किसी न किसी तरफ आपको ले जाते हैं। मेरा जो है ना वो सबसे बड़ा सबब ये था कि मेरी वालदा ज़ईफ़ थी पाकिस्तान में मीरपुर। सही। इस दौरान मेरे भाई जो है ना वो 5 भाई मेरे अमेरिका में आ गए थे, मैं इंग्लैंड में था। तो भाइयों ने मुझे कहा थी कि हम ज़रा इधर आ गए हैं, तो वालदा के लिए हैं तो आप जाएं उनकी खिदमत करें। तो उस एतबार से मैं चला गया वहाँ। 1 जनवरी 80 को, 2 जनवरी 80 को मैं चला गया और फिर मैं वहीं रहा। इस दौरान मेरी शादी भी हुई। फिर आगे जो है ना चूँकि अब मैंने रहना था वहीं, तो इलेक्शन आ गए, बलदियाती इलेक्शन आ गए 83 में। 83 में इलेक्शन आए, तो मुझे जो है ना वो अहबाब कहने लगे जी कि आप इलेक्शन में हिस्सा लें। मैं कह रहा कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, कोई मामला नहीं। कहने लगे जी नहीं जी आप आए हैं। तो फैमिली ने जो है ना वो सपोर्ट किया है। तो मेरे बारे में यह भी तासर था जी कि इनके 5 भाई अमेरिका में, यार ये अफोर्ड भी कर सकते हैं तो इनको आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, तो मेरे अहबाब ने सपोर्ट किया और मैंने वहाँ उस वक़्त मैंने जो है ना वो इलेक्शन कंटेस्ट करके जीत लिया। ये सबब बना मेरा वहाँ फिर रहने का भी। तो उससे फिर मैं, वालदा मेरी हैं, वालदा की खिदमत करता रहा, अल्लाह ने करम किया। मेरी वालदा जो है ना याद रही हैं, 23 साल मेरे साथ रही हैं। फिर माशाल्लाह। 80 में गया हूँ, 1 जनवरी 80 में गया हूँ और 2003 में वालदा फौत हुई हैं। और मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ, सच्ची बात है कि मौका मिल गया कोई उनके साथ वक्त गुजारने का, उनकी किसी अता खिदमत कर गया। कोई खिदमत बंदा कर नहीं पाता, कोई बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने वालदेन के लिए कुछ किया है, ना बंदा कर पाता है। जो उनके हकूक़ होते हैं, अल्लाह के अहकामात जो है ना वो इस कदर हैं कि बंदा, मैं समझता हूँ कि जितना भी कोई कर पाए ना, तो आप अपने वालदेन के हकूक़ नहीं पूरे कर सकते। तो उसी एतबार से मैं समझता हूँ कि मुझे एक चांस मिला है, और वालदा की फिर दुआएं थीं, मुझे आगे बढ़ाती रही हैं, हौसला भी देती रही हैं। तो उसके बाद फिर मैं चलता चलता, मैं अभी रिसेंट जो पास्ट में अभी
نومبر میں جو ہمارے الیکشن ہوئے ہیں، بلدیاتی الیکشن. ٹھیک ہے، بلدیاتی الیکشن میں پھر میں کونسلر الیکٹ ہوا ہوں اللہ کے کرم سے، اور میں آلموسٹ ان اپوزڈ، میرے مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں تھا، لیکن وہ محلے کے جو لوگ تھے نا، چونکہ جن کو میں نے سن 83 میں جب جو میں نے ان کو ہرایا تھا نا، وہ جو ہے نا ان کی وہ خلش وہ ختم نہ ہوئی. اب وہ مقابلے میں آ نہیں سکتے تھے خود، لیکن انہوں نے کہا کہ کسی نہ کسی کو کھڑا کرنا چاہیے تاکہ یہ ان اپوز نہیں بننا چاہیے. تو اس طرح ہوا ہے الیکشن میرا بالکل اللہ پاک نے، میں کہتا ہوں اللہ کی دعائیں، بھائیوں کا پھر تعاون ہے، تو میرے رب کے کرم سے میرے لیے آسانیاں اللہ پیدا کرتا رہا. مجھے سیاسی اعتبار سے پھر میں یہ کہوں کہ ابھی کا الیکشن جیتا میں نے 2 دفعہ میرپور میں سرو کیا ایز اے ایڈمنسٹریٹر. تعارف بھی آپ نے سابق ایڈمنسٹریٹر کے والے سے کیا ہے. میں 2 دفعہ میرپور میونسپل کارپوریشن کا ایڈمنسٹریٹر رہا ہوں، اور ان میرے 2 ادوار میں نے 6 سال جو ہے نا وہ 3 سال کے ٹینیور میں نے جو ہے نا میرپور کو سرو کیا ہے. اور میں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے ہاتھوں ایسے کام کروائے ہیں جو میرپور کی پہچان بنے، میرپور کی ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے. میں آپ کو ریئلی، اگر آپ چونکہ علاقہ سے ہیں، آپ کو اگر جان رہے ہیں نا، میرپور ہمارا جو ہے نا اس کی بزنس کے اعتبار سے بالکل محدود تھا، اور بزنس اس حد تک تھا جی کہ جو بزنس مین ہیں وہ انہوں نے جناب صبح گاڑی میں چلا جانا ہے، لاہور میں جا کے جو کچھ وہاں سے کچھ چیزیں خریدیں، بالکل ٹرک پہ لوڈ کرائیں تو بھیج دیں، واپس آ گئے. صبح 3 بجے 3 گاڑی جاتی تھی، 3:45 پہلی گاڑی نکلتی تھی، پھر 4 بجے 4:15 بجے 3 گاڑیاں لاہور کے لیے جاتی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، دیگر جو ٹرانسپورٹ تھی ہماری وہ صرف جو ہے نا میرپور سے مغرب سے پہلے جو ہے نا، یہ مغرب کے مطلب وہ لاسٹ گاڑی جاتی تھی دینا کے لیے، ایک ویگن جو ہے نا، اس کے بعد میرپور سے کوئی گاڑی نہیں جاتی ہوتی تھی. واپسی جب دینا سے جو گاڑی ہے نا، وہ آخری گاڑی آتی تھی 9 بجے. 9 بجے جو لوگ پنڈی گئے ہوئے تھے، لاہور گئے ہوئے تھے، ہر بندے کے ذہن میں ہوتا تھا کہ میں فوری میرپور پہنچوں، دینا 9 بجے میں پہنچوں گا تو مجھے گاڑی ملے گی واپسی کے لیے. لیکن اللہ پاک نے کے کرم سے میرے ہاتھوں اللہ نے جن بس سٹینڈ بنوایا. میرپور کا جن بس سٹینڈ وہ میرپور کی جو ہے نا وہ بزنس کے لیے ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا کہ راؤنڈ دا کلاک اس وقت گاڑیاں ملتی ہیں، اور کراچی تک کی گاڑیاں جاتی ہیں. آپ کو علم میں ہوگا یہ بات کہ ریگولر جو ہے نا وہ 24 گھنٹے ٹریفک آپ کو ملتی ہے، وقت کوئی بھی ہے، آپ کو دن ہے رات ہے. اور بزنس اس قدر اس سے فلورش ہوا ہے میرپور کا کہ پہلے یہ ہوتا رہا کہ میرپور کے بزنس میں جو محدود اپنا سامان لے کے آتے تھے وہ بیچ کے پھر جاتے تھے وہاں سے لاہور کے لیے لینے کے لیے. اب میرپور میں دکاندار کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے نا، تو کسٹمر دیکھتا جی کہ میں یہ جو کپڑا لے رہا ہوں یار یہ تو ہے، لیکن مجھے جو نا یہ کلر یہ نہیں ہے، کلر مجھے دوسرا چاہیے. تو دکاندار یہ نہیں کہتا جی میرے پاس نہیں ہے، دکاندار کہتا جی کہ آپ کو کل مل جائے گا. ٹھیک ہے، ہوتا یہ ہے کہ دکاندار اسی وقت فون کرتا ہے، وہ جنہوں نے فون کیا اگلی گاڑی میں وہ مال آ جاتا ہے. تو بزنس جو ہے نا اپرچونیٹیز بڑی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ نے میرے ہاتھوں کرایا. فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ میرے دور میں بنی ہے. اس وقت بھی بڑا محدود تھا فروٹ کے والے سے، ایک جدید جو ہے نا فروٹ مارکیٹ بنی ہے. مٹن مارکیٹ ہے، سو آن، مطلب اس طرح کے بڑے اللہ پاک نے کرم سے میں نے جو ہے نا وہ میرے ہاتھوں اللہ نے کام کروائے ہیں. تو سیاست جو ہے نا وہ ایکچولی سیاست جو ہے نا اس کو عبادت سمجھنا چاہیے، اور عبادت اس اعتبار سے کہ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہو. ٹھیک ہے، تو لوگوں کی بہتری کے لیے. تو الحمدللہ اللہ نے مجھے، میری وہ سیاست ہے، اور سیاست کا جو آپ نے پوچھا نا، سیاست تو ہونی بھی یہی چاہیے. آپ کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اللہ کا بہت کرم ہے. یہ آرام دہ زندگی چھوڑ کے آپ نے یہ ان سیاست کے جھگڑوں میں سمجھتا ہوں کہ آرام دہ جو ہے نا یہی ہے جو آپ لوگوں کے لیے کام آ رہے ہیں، سرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے لیے تو وہ یہ ہے. میں ریئلی دیکھو نا، اگر آپ سوچیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میرا یہ وقت لگے گا، میرا یہ کوئی پائی پیسہ لگے گا، تو اس بندے کو تو سیاست میں آنے نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرسنل میں بات کروں، لوگ طرح طرح کے سوسائٹی میں موجود ہیں. میں جو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میڈیا سے آپ ہیں، میڈیا تو میں کہتا ہوں کہ وہ لوگوں کے آنکھیں اور کان ہوتی ہیں، وہ جان رہے ہوتے ہیں کوئی کہاں کیا کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے میں اپنی ذات کی بات کروں گا، اور ہمیشہ کرنی چاہیے، دوسروں کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے. میں سچی بات ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں
کہ کوئی کام کے لیے مجھے اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے تو میرے پاس کوئی آتا ہے اور میں خوش ہو کے کرتا ہوں، تھکن کی کوئی بات نہیں ہوتی. میں تو ابھی اس ایج میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں بالکل بال داڑھی سفید ہے میری، میں اپنے آپ کو اتنا فٹ میں سمجھتا ہوں. میں اگر کہوں نا کہ اگر کوئی میرے ساتھ واک کرے جو ہے نا، تو میں کہتا ہوں کہ میرے مقابلے کو واک نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو تھکن کا معاملہ نہیں ہے. مجھے اللہ نے صحت دی ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا لوگوں کے کام آیا جائے. بے شک. ٹھیک ہے، پروفیشن میرا وکالت بھی میں کر رہا ہوں. میرا اس وقت وہاں وکالت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے. رزق اللہ دیتا ہے، اس میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، رزق اللہ دے رہا ہے، لیکن ہے کہ یہ ہونا چاہیے نا کہ میں لوگوں کے کام آؤں. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اسی وجہ سے میں اطمینان میں بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری تو بڑی آئیڈیل لائف ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا نا کہ تھکن کا میں نے یہ کیا مطلب پروفیشن چوز کر لیا، یقین جانا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری جو آئیڈیل لائف ہے، اور میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، بڑی اطمینان کی زندگی میں گزار رہا ہوں. صحیح. اس کے بعد میرپور کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے کہ میرپور میں ابھی کیا کیا جو ریسنٹ نئے مسائل ہیں ان پہ آپ ڈسکشن کریں کہ کیا مسائل ہیں اور ان کا حل کیا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا جو فیلڈ ہے یہ شہر کی بہتری کے لیے، میرپور کے لوگوں کی بہتری کے لیے آپ اپنا کردار ادا کیا ہے پہلے بھی، اور ابھی بھی اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. میرپور یا کوئی بھی کسی کے علاقے کے حوالے سے اگر بات کریں نا، مسائل کا حل جو ہے نا وہ حل موجود ہوتا ہے. بندہ جو ہے نا ایک نیت کرے میں نے کام کرنا ہے، اس کو حل کرنا ہے اور لوگوں کے مفاد میں اس کو میں نے حل کرنا ہے، تو رب کی ذات جو ہے نا اسباب پیدا کر دیتی ہے. میں اپنی پرسنل ایکسپیرینس کے اعتبار سے بتاؤں کہ 2 دفعہ، جس طرح میں نے بتایا نا کہ میں 1 دفعہ بھی نہیں بلکہ 2 دفعہ میونسپل کارپوریشن میرپور کا ایڈمنسٹریٹر رہا ہوں. میں نے جائزہ لیا ہے کہ فنڈ تو کہیں بھی آڑے نہیں آتے، کوئی رکاوٹ نہیں آتی، سلیوشن آپ کو مل جاتے ہیں. ارادہ آپ صرف کریں، ارادہ کر لیں پختہ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اللہ کی ذات جو ہے نا وہ آپ کی مدد کو پہنچتی ہے اور وہ کام ہو کے رہتے ہیں. اور میں آپ کی ریئل میں بتاؤں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ صرف جو ہے نا یہ نیت کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی فنڈ کی کمی نہیں آتی. صحیح. میرے دونوں ادوار میں جو کام کیے ہیں، میں پھر وہی بات ہے کہ بندے کو ایسی، چونکہ سوال آپ میرے متعلق کر رہے ہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں، ادروائز میں اپنی بات نہیں کرتا ہوتا کہ میں نے یہ کام کیا ہے. بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی جب کوئی پروجیکٹ کرنا چاہیں گے نا آپ، لوگ جڑ جاتے ہیں آپ کے ساتھ. بالکل. ٹھیک ہے، آپ کو تعاون ملتا ہے. میں نے جائزہ لیا کہ وہ آپ جو ہے نا وہ نیک نیتیں آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو کام جو ہے نا ہو جاتے ہیں. مسائل جو ہے نا، مسائل کا حل جو ہے نا آپ کی نیت ہے، آپ کا ارادہ ہے، آپ کرنے کی خواہشمند ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ میرپور کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی کوئی نہیں کمی نہیں ہے. اللہ نے ایسے میرپور کو جو ہے نا اس پہ بہت عنایات ہیں، اللہ کی بہت عنایات ہیں کہ صرف اس نیک قدر نیت ہونا نیک ضروری نیت ہونا ہے، کام کرنے کا ارادہ ہونا چاہیے، خواہش ہونی چاہیے، تو کام ہو جاتے ہیں. اور نہ کوئی فنڈ کی کمی ہے. میں 2 دفعہ میں آپ کو بتاؤں، جب میونسپل کارپوریشن میں ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ میں نے کام کیا ہے، اس میں یہ نہیں ہوا کہ میں بیسر السلام محمود چودھری صاحب نے، اس وقت وزیر اعظم تھے، میں ممنون احسان ہوں ان کا، انہوں نے مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا اور مجھے ایڈمنسٹریٹر بنایا. 96 سے 99 تک میں رہوں. لیکن میں یہ بتاؤں کہ فنڈز کے حوالے سے کوئی اسپیشل، کوئی گرانٹ ان ایڈ کی صورت میں کوئی اسپیشل فنڈز وزیر اعظم دے پائے، یہ اصل میں ہو نہیں سکتا ہوتا. ورکنگ ایک طریقے سے چل رہی ہوتی ہے، ایک سسٹم کے تحت معاملات چلتے ہوتے ہیں. اس میں کوئی وزیر اعظم، کوئی منسٹر جو ہے نا وہ آپ کو اس طرح ڈائریکٹ فنڈ دے نہیں سکتا. ایک طریقہ کار ہے بجٹ میں، اس میں تمام کونسل کے لیے، ڈسٹرکٹ کونسل کے لیے، یونین کونسل یا جتنے بھی بلدیاتی ادارے ہیں، اس کے حوالے سے ایک بجٹ میں ایک پورشن طے کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے کتنے پیسے دینے. ایک لمیٹڈ سا پورشن ہوتا ہے، اس سے آپ کوئی ڈیولپمنٹ کا معاملہ کر ہی نہیں پاتے. اب میں یہ نہیں بتایا نا کہ خود جو ہے نا وہ آپ کو فنڈز جو ہے نا وہ جنریٹ ہو جاتے ہیں، کام کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے. اور ایسے کام اللہ نے مجھ سے لیے ہیں. لوگ جو ہے نا میونسپل کارپوریشن کے اعتبار سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ میرپور کی کارپوریشن کا کوئی نمائندہ اتنے بڑے کام کر سکے گا. اور میں اپنے دعوے سے یہ کہوں گا، میں کوئی اس پہ کوئی فخر نہیں ہے، کوئی اللہ پاک تکبر مغرور سے بچائے، عاجز سا بندہ ہوں. لیکن میرا یہ کلیم ہے کہ میونسپل کارپوریشن کی ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ جو میرے 2 ادوار میں کام ہوئے ہیں، جو مجھ سے پہلے لوگ آئے ان کا بھی جائزہ لے لیں، مجھ سے بعد کے بعد بھی لوگ آئے ہیں ان کا بھی جائزہ لے لیں. کوئی بندہ جو ہے نا، کوئی آپ کو قابل ذکر کام اگر کوئی کہے
کہ یہ کام جس طرح میں نے گنوائے اپنے کام جو ہے نا، پلانٹیشن سے لے کر فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ ہو گیا، لائٹننگ ہو گئی، نیا پروجیکٹ. لائٹنگ کا پروجیکٹ ایسا تھا کہ میر پر میں اس وقت جو ہے نا وہ عام جو آرڈنری بلب ہوتے تھے، وہ تو بالکل 50-100 واٹ کے بلب ہوتا ہے جی، عام فلپس کا یا اس طرح کی کمپنیوں کا، مرکری لائٹ جو ہے نا اس کا تو تصور ہی نہیں تھا. مرکری لائٹ کی تو میں نے انٹروڈیوس کرائی اپنے دور میں. پہلی دفعہ میر پر میں ہم نے چوک شہیداں سے لے کر کلیال تک پورا پروجیکٹ لائٹنگ نہ کیا ہے. اس میں نئے پولز لگے ہیں، نئی لائٹس لگی ہیں، انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہوئی ہے. ٹوٹلی ہم نے ایک ایسا پروجیکٹ دیا آزاد کشمیر بھر میں. لوگوں نے اس میں بہت جو ہے نا دلچسپی لی اور بہت اپریسیشن بھی ملی ہے. میں کہتا ہوں کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا، لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. جب آپ لوگ دیکھتے ہیں نا جب بندہ ایک نیت کے ساتھ کام کر رہا ہے، ڈاکٹر صاحب جو ہے نا کوئی کمی نہیں فنڈ کی نہیں رہتی. مسائل کا حل میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف نیت ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے. آپ میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ جس پوسٹ پہ آئے وہ اگر وہ اپنے طور پہ یہ کام شروع کر دے، اس کے ساتھ لوگ جڑ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ جو ہے نا وہ دلچسپی آپ کی جو ہے نا یہ ہو کہ بس میرا نام ہو تو میں سیٹ پہ آ گیا ہوں، تو اس سے جو ہے نا پھر وہ مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. تو اس پہلو سے میں کہتا ہوں کہ کوئی حل کا معاملہ جو ہے نا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. سمپلی آپ ایک نیت سے آگے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے. تھینک یو. اس کے بعد آزاد کشمیر کی جو حالیہ صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے، آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب اب اس میں ابھی یہ میں چونکہ امریکہ وزٹ پہ آیا ہوا تھا میں، ٹھیک ہے، بھائی میرے پچھلے ہفتے فوت ہوئے ہیں نومبر میں. تو اس وقت میں بلدیاتی الیکشن میں بیزی تھا، میں نہیں آ پایا. تو ابھی گیپ تھا، میں آیا ہوں یہاں. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ سیٹ اپ جو ہے نا چینج ہوا ہے ہماری عدلیہ نے، کیونکہ میں عدلیہ کا میں ممبر بھی ہوں، ظاہر ہے بار کا ممبر ہوں میں، جو ڈسٹرکٹ میر پر بار ہے جو ہے نا اس کا ممبر ہوں. 14 سال ہو گئے مجھے وکالت کرتے ہوئے. ہماری ہائی کورٹ نے جو ہے نا ایک کنٹمپٹ پروسیڈنگ میں پرائم منسٹر جو ہے نا تنویر الیاس صاحب کو جو ہے نا وہ نائل قرار دے دی دیا 2 سال کے لیے. تو یہ اچانک معاملہ ہوا ہے. تو اس اعتبار سے پھر جو ہے نا ایک دوڑ شروع ہو گئی کہ اب نیا الیکٹ ہونا ہے پرائم منسٹر. تو اس کے لیے پھر وہ پی ٹی آئی کی چونکہ گورنمنٹ تھی، میں پی ٹی آئی سے ہوں، میں نے ریسنٹلی ابھی پی ٹی آئی جوائن کی ہے. تو اس اعتبار سے پھر ظاہر ہے جب ایک اس طرح کی کوئی بحران پیدا ہوتا ہے تو اس میں پھر دلچسپی لوگ لیتے ہیں. کوئی بندہ خواہشمند ہوتا ہے، چونکہ اب آپ نے پرائم منسٹر بننا، تو پرائم منسٹر شپ کے لیے آپ کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ آپ ممبر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. ایم ایل اے آپ ہیں تو آپ کوالیفائی کرتے ہیں. اس میں پھر طرح طرح کے لوگوں نے شروع کر دی پلاننگ جو ہے نا. تو میں کہوں گا کہ کامیاب ٹھہرے ہیں ہمارے چودھری انوار الحق صاحب جو ہے نا، کمپیٹیڈ آدمی ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ طریقہ جو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے، یہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے، یا ایک جو آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے یہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس طرح سے آپ ڈفرینٹ پارٹیوں سے ووٹ لے کے آ جائیں؟ وہ یہ تو بات آپ کی صحیح ہے کہ فلور کراسنگ پہ جو ہے نا وہ نائل ہی ہے، ظاہر ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے پاکستان میں کیا کچھ ہوا ہے جو ہے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان والی گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس میں انوالو ہے، یا کوئی تیسری قوت ان معاملات میں انوالو ہے؟ میں کہوں گا کہ جو تیسری قوت جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، میرے انہوں نے سیاست کنارہ کشی اختیار کر لی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ بڑا وائز ڈیسیجن ہے کہ سیاست جو ہے نا سیاستدانوں کے لیے چھوڑنی چاہیے، وہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ آرمی چیف اور آرمی قیادت جو ہے نا وہ انہوں نے اس دفعہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے پالیٹکس میں انوالو نہیں ہونا. اور یہ اچھا اقدام ہے ان کا، میں سمجھتا ہوں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. تو اس سے ملک میں بہتری بھی آئے گی. بات یہ ہے کہ وہ جہاں پھر یہ ہے کہ لوگ، میں نے بتایا نا جس طرح خواہشمند ہوتے ہیں جب بحرانی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا. اگر روٹین میں جس طرح آپ دیکھیں نا الیکشن ہوئے ہیں، اب پی ٹی آئی کے پاس وافر ووٹ تھے، کسی دوسری پارٹی کی ضرورت نہیں تھی، تو اپنی مرضی سے پرائم منسٹر بنایا، قیوم نیائی صاحب کو بنایا گیا. پھر قیوم نیائی صاحب کے بعد جو ہے نا وہ پارٹی نے چاہا کہ جو نا ذرا ان کی جگہ ہم دوسرے کو لائیں، تنویر الیاس کو لے کے آگے.
تو اگر تو اس طرح کا بات ہوتی پھر تو کوئی پرابلم نہ آتی. اب یہ صورت پیدا ہوئی کہ یہاں جو ہے نا وہ ایک آنن فانن کہوں گا ود ان نو ٹائم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ فرسٹ ہیئرنگ میں ہی کورٹ نے بلایا تو کہا کہ جی آپ تو نائل ہیں, آپ نے یہ کنٹمپٹ کی ہے, اور کنٹمپٹ کی جو ہے نا وہ سزا جو ہے نا وہ آپ کو 2 سال کے لیے ہم آپ کو نائل قرار دیتے ہیں. تو ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا گیا, پریمسشپ سے بھی فارغ ہو گئے. تو فوری طور پہ پھر ظاہر ہے یہ پھر ایک تو یہ ہے نا کہ معاملہ اس برانی کیفیت کا, دوسرا ایک پاکستان میں بھی غیر یقینی صورتحال ہے. اس غیر یقینی صورتحال میں لوگ جو ہے نا پھر ظاہر ہے وہ اپنے ان کے جو ہے نا وہ ارادے توڑتے باندھتے ہیں ارادے وہ اپنے. اپنے سورس تو استعمال اس کرتے پہلو ہیں. سے پھر انہوں نے جائزہ لیا تو پھر یہ نئی صورتحال ہوئی ہے. اب یہ پوزیشن کلیئر ہوگی اگلے تھوڑے عرصے میں, ٹھیک ہے, کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے بھی 2 اپنی ساتھیوں کو نامینیٹ کیا ایز اے منسٹر جو ہے نا, ٹھیک ہے, وہ بنا دیے لیکن فردر ایکسپینشن نہیں کر پائے. اس کے لیے میں دیکھ بھال ہو رہی ہے, زیادہ شاید لیا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے میں جو ہے نا یہ آپ کے معاملات خیال میں سارے پی کلیئر ہو ٹی جائیں آئی گے. کے کیا فیوچر ہے آزاد کشمیر میں؟ پاکستان میں تو فیوچر ہمیں بڑا برائٹ نظر آتا ہے، لیکن آزاد کشمیر میں کیا فیوچر ہے یہ اس صورتحال کے بعد ڈاکٹر صاحب اب فیوچر آزاد کشمیر کی سیاست جو ہے نا وہ تو اٹیچ ہے پاکستان کے پاکستان ساتھ. کے ساتھ؟ جس کو آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی جو ہے نا یہ آزاد کشمیر میں فارغ ہو رہی ہے, ایسا معاملہ نہیں ہے. ہماری جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے تو اسی پارٹی نے آ کے اقتدار لینا ہوتا ہے آزاد کشمیر میں بھی. بالکل اس اعتبار سے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ایک پارٹی اقتدار میں ہے, دوسری دفعہ جو ہے نا وہ بہت ہی لمیٹڈ انہیں سیٹیں لی ہوتی ہیں. بندہ سوچتا کہ یہ تو فارغ ہو گئے لیکن اگلی دفعہ وہ آ جاتے وہ ہیں. آ جاتے ہیں. اس بالکل طرح یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ برانی کیفیت ہے اور یہ پارٹی جو ہے نا توڑ پھوڑ کا شکار ہے, لیکن حالات جو ہے نا وہ پلٹا کھاتے ہیں. تو فوری طور پہ نواز شریف صاحب کا آپ زیادہ لے لیں کہ جلا وطن ہو جاتے ہیں, پھر فارغ آ ہو کے جاتے ہیں. بھیج دیا بالکل جاتا ہے, لائف ٹائم کے لیے جناب نائل قرار دیے جاتے ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کا معاملہ ہے, پاکستان میں ان کی گورنمنٹ آ گئی ہے. تو اس طرح میں یہ کہوں گا نا کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں. آزاد کشمیر میں بھی سیاست میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پوزیشنیں بدلتے رہتے ہیں. لوگ جو ہے نا وہ میں کہوں گا کہ اب زیادہ تر میں اس بات پہ ہے کہ لوگ نظریات کے قائل نہیں رہے ہیں, سیاسی وابستگی بھی رکھتے ہیں لیکن ہم مفادات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمیشہ مد نظر رکھتے ہیں. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مجھے کہاں پہ میں بینیفٹ کہاں سے ہوں گا. اس طرح کی صورتحال ہے. یہ المیہ ہے, یہ بدقسمتی ہے. میں سمجھتا بدقسمتی ہے. ہوں کہ بالکل آزاد کشمیر کی سیاست جو ہے نا یہ نظریاتی سیاست ہونی چاہیے. بالکل اس میں ہمیں جو ہے نا سچی بات ہے دکھ ہوتا ہے کہ چونکہ سیاستدان جو ہے نا انہوں نے ہی کوئی رول ادا کرنا ہے. کشمیر کی آزادی کے لیے اگر کوئی اسٹیپ فارورڈ لے گا تو وہ تو سیاستدان لے سیاستدان ہی گا. کریں گے نا. بالکل سیاستدانوں کو جو ہے نا اس اپنے کشمیر کاز کو جو ہے نا وہ اس کو میں پس سے پش نہیں ڈالنا چاہیے, اس کو اپنے سامنے رکھ کے جو ہے نا پھر اپنی سیاست کرنی چاہیے. بالکل تھینک یو. جی جی. اس کے بعد آخری سوال ہے کہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ کیونکہ ہم جو کشمیری بیرون ملک رہتے ہیں, انگلینڈ میں رہتے ہیں, یورپ میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, ہم بڑا ڈیفرنٹ وے سے سوچتے ہیں, اور جو آزاد کشمیر میں لوگ رہتے ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے سوچتے ہیں. آپ کا مسئلہ کشمیر کے بارے میں کیا, اس کا کیسا حل ہونا چاہیے, اس کا کوئی حل ہوگا بھی یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بھی میں بتاؤں کہ ہمیں جو ہے نا اپٹیمسٹک رہنا چاہیے. امید جو ہے نا اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے, اور امید ہے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ جو ہے نا وہ پازیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے, اور ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ حالات بدلتے ہیں. اور کیا اس کشمیر کا کشمیر کا حل لوگوں کی مرضی سے نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, وہ تو دیکھو نا یونائٹڈ نیشن نے میں وہ تو اس چارٹر میں ہے, لائٹ دی اس نے ریزولوشن میں کہ آپ کی کشمیریوں کی خواہشوں کے مانگوں کے مطابق ہی اس کا فیصلہ کریں گے. یہ تو رائٹ دیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشن نے, ٹھیک ہے. اس اعتبار سے تو یہ حق کشمیری سے کوئی لے نہیں سکتا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ آج آپ پر غور کریں کہ ہمارے فارن منسٹر جو گئے ہوئے ہیں کشمیر میں, انڈیا میں جو ایک سمٹ ہوئی ہے اس میں گئے ہیں, تو انہوں نے بھی بات کی ہے جی کہ کشمیریوں کو جو ہے نا وہ جو آپ نے ان کا سٹیٹس تھا جو ہے نا ان کا کشمیر کا جو ہے نا وہ انڈیا نے 2019 میں وہ جو امینڈمنٹ کر لی تھی اپنے آئین میں, اور کشمیریوں کا جو سٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا گیا. جو 370 اور 35 ایک کلاس انہوں نے جو ہے نا ختم کر دیا ہے, اور لوگوں کو جو ہے نا انہوں نے
باشندہ ریاست کی وہ قیاد ختم کر کے جو غیر ریاستی ہیں، غیر کشمیری ہیں، ان کو آگے بات کیا گیا. وہ ٹھیک ہے، ڈیموگرافی جو ہے نا وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا بھائی، تاکہ میجورٹی میں آ جائیں انڈین جو ہے نا، اور کشمیری اقلیت میں چلے جائیں. پھر جا کے ہم جو ہے نا وہ یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے اس کے مطابق لوگوں کو دیں ہم وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے نا. اس میں جب وہ یہ ان کی انڈیا کی چال ہے نا، انشاءاللہ نہیں کامیاب ہوگی. میں کہوں گا کہ جب ہم جاگیں گے اپنے اس موقف کو جو ہے نا وہ پس پشت نہیں بلکہ اس کو اپنے فور فرنٹ پہ رکھیں گے، اس کو دیکھیں گے کہ ہم کشمیری ہیں، ہمارا جو ہے نا یہ بیس ہے کشمیر کیمپ جو ہے نا، تو اس کو ہم جو ہے نا اس پہ دھیان رکھیں گے تو ایسا معاملہ نہیں ہے. لیکن انڈیا یہ سارا کچھ کر رہا ہے، جی جی لیکن اس کی نسبت پاکستان جو اپنی پالیسی ہے وہ ہمیشہ چینج کرتا ہے، اپنے مفادات دیکھتا ہے. تو کشمیری کیا تصور کریں گے یہ کہ پاکستان ہمارا سپورٹ کرے گا، یا پاکستان ہمارا بھائی ہے، یا پاکستان کشمیریوں کے لیے 70 سالوں میں اگر کچھ نہیں کر سکا تو ابھی بھی امید ہے کہ وہ کچھ کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب جسے میں نے بتایا نا کہ امید رکھنی چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ ہم پاکستان پہ جو ہے نا الزام بھی لگا دیتے ہیں، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے، دیکھیں نا کہ اس طرح اگر کہیں نا کہ پاکستان بھی آزاد ہے تو آزاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، قوموں کی جو ہے نا یہ ایک تنظیم میں جو ہے نا وہ آپ کا مطلب ہے کہ یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے. آپ دیکھیں نا کہ ہم جو ہے نا وہ میں ایک اکنامیکلی ہم کس پوزیشن میں ہیں، تو جو غریب ہوتا ہے اس کی تو اپنی رائے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے میں کہوں گا کہ لیکن ایک بات ہے کہ کوئی بھی قیادت جو ہے نا پاکستان میں آئی، جو بھی ایک برس اقتدار ہے نا، ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کوئی کہے کہ جی میں کشمیر سے دستبردار ہو جاتا ہوں، کشمیر میں انڈیا کو دے دیتا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی افورڈ نہیں گورنمنٹ کر سکتی. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جو ہے نا ویجیلنٹ لینے کی ضرورت ہے کشمیریوں کو. کشمیری جو ہے نا اگر آپ اپنی سیاست کریں، اپنی جماعتوں میں رہ کے کام کریں، لیکن ایک بات جو ہے نا کشمیریت کے اعتبار سے اور مسئلہ کشمیر کے اعتبار سے اگر ہم یونائٹ رہیں تو پھر تو کوئی جرت نہیں کر سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جس تاریخ آزادی جس موڑ پہ چلی گئی ہے نا، کوئی زیادہ دور نہیں ہے معاملہ. انڈیا نے جو اپنے اقدامات یہ اٹھائے ہیں کشمیریوں کا جو اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا ہے، لیکن دوسری طرف مودی گورنمنٹ جو ہے نا وہ بھی ایک خودکشی کی طرف جا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب کوئی معاملہ ہوگا تو لوگ حیران رہ جائیں گے کہ کسی وقت بھی جو ہے نا وہ انڈیا میں بھی توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے. اس کے اقدامات جو ہے اس نے شروع کیے ہمیں تمام جو چھوٹی جو مذاہب ہیں، اس میں مسلمان ہیں، اس میں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، دیگر جو جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے خلاف وہ جو انہوں نے جو اقدامات شروع کیے ہیں، انہوں نے تو سمجھ لیں کہ ہندوستان کو ایک ہندو اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. تو یہ اقدامات جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ انڈیا کے جو ہے نا وہ توڑ پھوڑ کے لیے بھی معاون ہوں گے. تو جب وہ انڈیا ہی تک وہ اپنی ان کو جب پڑ جائے گی اپنی ذات کی جو ہے نا اپنی اسٹیٹ کو سنبھالنے کی، تو کشمیریوں کے لیے بھی رستہ بن جائے گا. اور ہمیں صرف جو ہے نا وہ اپنے اس مشن کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہیے، اس کے لیے کوششیں جاری رکھنی چاہیے. انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ کشمیر آزاد ہوگا اور ہم اس آزاد خطے میں جا کے آزادی سے سانس لیں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ہمارے ناظرین کو بھی آپ کا انشاءاللہ باتیں آپ کو پسند آئیں گی. تو ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ.